बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से मालूम ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आएगा। ख़ास तौर पे जो सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उस पेटिशन का हिस्सा बन गई हैं। उस सदारती रेफरेंस की समाअत जो हो रही है उस कार्रवाई का हिस्सा बन गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, जमात इस्लामी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी अब फैसला आएगा वो तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद आएगा। और आज अहम तरीन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो आपसे शेयर करते हैं। और क्या कोई ऐसा फ़ैसला आ रहा है कि जिसकी वजह से जो आस लगाए बैठे थे, माल बरदार गाड़ियाँ तैयार थीं और बड़ी रेल पेल थी दौलत की, और तरीक़ाकार भी तय किए जा रहे थे कि कैसे हम डीलें करेंगे, पैसे कहाँ पहुँचेंगे, वोट की शनाख्त कैसी होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातें बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीक्रेसी बरकरार रखने के लिए और सीक्रेट बैलेटिंग के हक़ में दलाइल दे रहे हैं, जबकि ये तमाम जमातें जो हैं उसमें PTI भी हो सकती है। तमाम जमातें जो डीलें कर रही हैं अराकीन से, वो कह रही हैं कि हम आपको पैसे तो देंगे, लेकिन ये कैसे यकीन होगा कि आपने वोट हमें दिया है। तो वो उस सिक्रेसी को ख़ुद ही तोड़ने का मैकेनिज़्म भी तय कर रही हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है, दिलचस्प मुकदमा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ देना भी शुरू कर दी हैं। अलल ऐलान धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और लग रहा है कि ये ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट नहीं, बल्कि काफ़ी लोगों के मफादात जो हैं वो हिट होने वाले हैं। तो सूरत हाल यह है कि आज लार्जर बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। इसमें कल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था, आज भी बुलाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का एक ही सवाल था कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, दौलत को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या रोल अदा करना है और क्या इंतज़ामात किए हैं। उनके इंतज़ामात बड़े ही किताबी किस्म के थे। उसमें मसलन एक था कि विजिलेंस के लिए अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं। दूसरा था कि बयान हल्फी लिया जाएगा कि अरकान से कि ख़रीद व फ़रोख्त ना करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर ऑनलाइन सेंटर कायम किया जाएगा। लेकिन जो सवाल उठाया गया वो ये है कि कास्ट किए गए वोट, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि वोट को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। ये हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने पूछा कि आप ये किताबी बातें छोड़ें, इंतखाब में शफाफियत के लिए क्या सोचा है, बताएं मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए आपने क्या सोचा है। चीफ जस्टिस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार। मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है, जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया। इस मामले पर हम मुशावरत कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है और आप अभी तक सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को की सरजनिश की। बताएं इलेक्शन कमीशन कैसे तयन करता है कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी से हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है। सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन, कोई जमात तनासुब से हट कर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन। और ये ख़ास तौर पे आज जो फोकस किया गया अदालत में वो था कि तयशुदा तरीक़ाकार मौजूद है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें मिल रही हैं। चौधरी साहब जो आप बात कर रहे थे वही बात आज सुप्रीम कोर्ट में आई कि मुतनासिब नुमाइंदगी से सीटें मिल रही हैं। तो मुतनासिब नुमाइंदगी से सीटें मिलने का तयक्कुन कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے اہم ترین ریمارکس آئے کہ متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن نتائج کالعدم ہو سکتے ہیں۔ چودھری صاحب، اب یہ بات ہے نا صابر شاکر صاحب بڑی اہم نقطے پر آ گئی ہے کہ متناسب نمائندگی ہے کہ آپ کی 100 سیٹیں ہیں، میری 80 ہیں، میرے 80 ووٹ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ 100 کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے 100 کے مطابق ان کو جو سیٹیں بنتی ہیں دی جائے، لیکن 80 کے ساتھ کسی صورت ناانصافی نہ ہو، ان کو 80 کے مطابق ان کی جو بنتی ہے وہ دی جائے۔ دس از واٹ از پروپورشنیٹ ریپرزینٹیٹو۔ ان فیکٹ کئی ملکوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ تو جنرلی الیکشن ہوئے تو ان کو 100 میں سے کسی کو 51 مل گئی، کسی کو 49 مل گئی، لیکن پھر جتنا انہوں نے ایک جماعت اسلامی نے 5% لیے ان کو 5% کے مطابق دے دو، کسی نے 2% لیے اس کو دے دو، جس کے 30% ووٹ ہے تو ان کو 30% کے مطابق مزید سیٹیں مل گئی، تاکہ کسی طرح بھی نمائندگی سے نہ کوئی پارٹی محروم رہے اور نہ کوئی علاقہ محروم رہے۔ دس از واٹ، یعنی یہ پہلے دن سے میں رو رہا ہوں کہ بھائی تم نے کرنا ہے تو اس طرف جاؤ، سیکرٹ یا اوپن ایشو نہیں ہے، جس کا جو بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، آج اسی پہ بات ہوئی، اور چودھری صاحب یہ رائج بھی ہے طریقہ، آلریڈی ہمارے انتخابی پروسیس میں یہ رائج ہے۔ جب آپ نے یہ سینٹ میں بھی ہے، پہلی پریفرنس، دوسری پریفرنس، حتیٰ کہ آپ 12 14 پریفرنسز دے سکتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک پریفرنس سے، ایک پریفرنس والا بندہ جو ہے نا، دوسری تیسری چوتھی سے وہ سینیٹر بن گیا، اور جس نے 5 ووٹ لیے تھے فرسٹ پریفرنس کے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کو ویٹڈ ایوریج میں اتنے ووٹ نہ ملے۔ بالکل صحیح ہے، از اٹ کلیئر؟ بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج یہ سوال اٹھایا گیا معزز جج صاحبان کی طرف سے، یہ آلریڈی رائج ہے متناسب نمائندگی والا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کی نشستیں اور ان ساریوں کی خواتین کی مائنورٹیز کی یہ ساری نشستیں ڈائریکٹ الیکشن سے نہیں ہوتی، اور اس میں ہر جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک لسٹ جمع کرواتی ہے ایک ترتیب سے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں آئیں گی اسی تناسب سے اس پریورٹی سے یہ خواتین آلریڈی آٹومیٹکلی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں حاصل کر لیں گی، اور یہ ٹل اینڈ یعنی کہ 5 سال پورے ہونے تک وہ لسٹ برقرار رہتی ہے۔ اس دوران کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو آلریڈی اس لسٹ میں سے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے یا بندی اٹھا لی جاتی ہے کہ جناب آپ کی اگلی پریورٹی ہے۔ تو یہی کام سینٹ کے الیکشن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اہم ترین نقطہ آج اٹھایا گیا۔ اس کے بعد آگے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لگتا ہے کہ کوئی یا تو تیاری نہیں ہے یا پھر وہ کوئی تھوڑے سے نہیں، یا وہ تیار نہیں ہے نا، یا وہ تیار نہیں ہے بالکل، کیونکہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں وہ تو بالکل نو، بٹ دی چیف الیکشن کمیشنر از اے فیئر مائنڈڈ پرسن، آئی نو ہم۔ ہاں تو انہوں نے پوری ساتھ ان کے اراکین بھی ہیں نا جی، پوری تیاری کے ساتھ، کیونکہ لیکن وہ 226 سے باہر نہیں نا نکل پا رہے جی، 226 سے باہر وہ نہیں نکل رہے، اور سیکریسی بھی، کیونکہ آگے جا کے سیکریسی پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تاحیات نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ آپ کا ووٹ بیلٹ پیپر جو ہے اس پہ کوئی فکٹیشیس نمبر لگا دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آئینی اور قانونی طریقے سے۔ اگلا بھی آگے پروسیڈنگز ہوئیں کہ آپ صابر شاکر صاحب جس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں، آر یو باؤنڈ بائی ٹو ووٹ فار دی ڈسپلن آف دیٹ پارٹی اور ناٹ؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہی تو چیز ہے۔ تو اب آج مسلم لیگ نواز کے وکیل نہیں تھے، کل ان کو بلایا ہے کہ کل ہر صورت میں وہ آئیں اور وہ بھی آ کے اس ایشو پہ اپنے دلائل دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا جی کہ پورے ملک کا سسٹم جام ہو گیا ہے، کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے۔ صابر صاحب آپ خود سمجھتے ہیں اگر پروپورشنیٹلی دیکھیں گے تو قومی اسمبلی میں تو ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل، نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلیوں میں۔ اس کے اکارڈنگلی ایک وہ ٹاس وغیرہ کر کے اس پر ایک سیٹ وہ ایڈیشنل جو ووٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے جی، اس میں بھی ہو جاتی ہے۔
تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، تو الیکشن نتائج کالعدم ہو سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ پورے ملک کا سسٹم جام ہو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ووٹنگ بے شک یا ہو مگر سیٹیں اتنی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں، چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ووٹنگ کا دی ہوئی جی وہی نا، وہ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی اصل چیز ہے کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے ہر صورت میں۔ ووٹنگ بے شک خفیہ ہو مگر سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دینا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ ووٹ نہ چوری ہو۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ووٹ چوری ہونے کے بعد کارروائی کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن، ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی خفیہ رہیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتے ہیں کہ کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو نہیں دکھائے جا سکتے۔ برا تو نہیں منائیں گے؟ جی برا تو نہیں منائیں گے جو میں کہنے لگا؟ نہیں سر، حکم کریں۔ یہ 1977 85 88 90 94 یعنی 93 94 96 97 ٹھیک ہے، آگے آ جائیں، آج تک آ جائیں۔ یعنی اگر میرے سے پوچھیں تو 2018 کے الیکشن جو تھے وہ فیئرسٹ آف دی الیکشنز تھے۔ یعنی اس میں آپ کے سامنے یہ پٹیشنز کوئی نہیں آئیں جی، کیونکہ جو ہارے ہیں ان کو بھی پتا ہے، جو جیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ اب 30 سیٹیں ایسی ہیں جو پی ٹی آئی والے 100 ووٹ سے لے کے 3000 ووٹوں سے ہارے ہیں، تو وہ کسی کے پاس دادرسی کے لیے جائیں؟ جی لیکن یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ۔ اف یو گیٹ 1 vote more you lose by 2 votes، اینڈ آف دی گیم۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں اور آپ غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ جس کا جتنے بنتے ہیں اس کو اتنی سیٹیں لے لینی چاہیے۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو کھڑا کر دیا ہے اور وہاں گورنمنٹ کو گرا دیں گے۔ اور بھائی گورنمنٹ نہ ہوئی، کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے۔ آپ تو ایک بلی کے بچے کو جو ہے وہ نہیں، مطلب ہے جو بلیک ہے اس کو وائٹ نہیں کروا سکتے، وہ کرپٹ ہے اس کو کلین نہیں بنا سکتے، جو چور ہے اس کو یعنی ایماندار نہیں ڈکلیئر کرا سکتے۔ یو ہیو ٹو گو بائی دی بک۔ تماشا لگوایا ہوا ہے، ہلا گلا مچایا ہوا ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے نا کہ جو آج کی جو پروسیڈنگز اور کل کی پروسیڈنگز ہیں اس پہ چوہے صاحب پہلے تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان، اچھا وہ ایک صاحب نے آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے امیدوار، تو ان کے بارے میں جب وہ تھے عہدے پر تو ان کے پتہ نا کیا کہا جاتا تھا؟ MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت۔ تو بات یہ ہے، اب آگے نہ پوچھیں۔ نہیں میں نہیں پوچھوں گا۔ جیسا بات یہ ہے کہ کل کی ہیئرنگ، پرسوں کی ہیئرنگ اور آج کی ہیئرنگ ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اور برپا کیا ہوا ہے عدلیہ کے خلاف باقاعدہ طور پہ، اور وہ ٹویٹس ٹریل ہے، وہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو، اس قضیے کو جو کرپشن کا اور فلور کراسنگ کا اور ضمیر فروشی کا پہلو ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کاسٹ کیے گئے ووٹ کسی کو نہیں دکھائے جا سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں۔ کیا الیکٹرانک ووٹنگ خفیہ ہو سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد خفیہ رکھنے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس مشیر عالم، کرپشن کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کا جائزہ لے سکتا ہے۔ جسٹس مشیر عالم، الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ پھر سوال اٹھایا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، اگر کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصولوں کی دھجیاں اڑیں گی۔ جسٹس اعجاز الحسن، آپ کی بات سن کر اب اٹارنی جنرل کا موقف سنیں گے۔ چیف جسٹس متناسب نمائندگی پر اپنے دلائل دیں۔ چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل کو ہدایت، رضا ربانی کو
بھی خفیہ رکھنے اور متناسب نمائندگی پر سنیں گے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل کو کل عدالت میں ہونا چاہیے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اندیا ہے جناب کہ کل ہو سکتا ہے کہ کل ججمنٹ ریزرو کر لی جائے۔ پاکستان صاحب ان کو ایک مشورہ کیوں نہیں دے دیتے؟ جی، ایسا بندہ جو سینیٹر ہے، کیونکہ بہت مقدس ہوتا ہے اپنے آئین کے تحت، کیونکہ اس کے رکھا ہے کہ چاروں صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے تاکہ کسی کے ساتھ قانون سازی میں آئین کے ترمیموں کے سلسلے میں حق تلفی نہ ہو سکے، لہذا ان کو برابر رکھا گیا۔ پہلے آبادیوں کے مطابق رکھے ہوئے ہیں نیچے قومی اسمبلی میں، ادھر برابر رکھے تاکہ سب وہاں حصہ لے سکیں۔ آپ ایک سپریم کورٹ ایک ڈائریکشن دے دے 2+2، اگر ایک ووٹ بھی ثابت ہو گیا، ایک ووٹ بھی کہ یہ خرید و فروخت کے ذریعے ادھر ڈالا گیا ہے ادھر کی بجائے، یا یہ سینیٹر بنا ہے پارٹی وائلیشن سے اور پیسے لے کے یا کسی اور دھاندلی سے، تو وہ نہ نوٹیفیکیشن ہوگی، نہ وہ الیکشن ہوگا، اور وہ بندے سزا بھی کھائیں گے، تو بس پیریڈ۔ لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا اس میں یہی یہاں تو لوگ دندنا رہے ہیں۔ معاف کرنا، ابھی میں نے بعد میں وقفے کے بعد کوئی بات کرنی ہے جو بڑی میں یعنی روک کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم نے اس ملک کو لازمی سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے تاکہ جو غریب ہے وہ اس کو تو انصاف کی کوئی امید ہو۔ تو صاحب اٹارنی جنرل نے آج کورٹ میں بتایا کہ پیسے تیار ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ وہ اوپن بیلٹ پہ آتا ہے یا سیکرٹ بیلٹ پہ۔ یعنی ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون موجود ہے۔ آج ہی یاسمین شاہ سابق سینیٹر تھیں، خاتون سینیٹر، ان کی ڈگری جعلی تھی، ثابت ہو گئی تھی۔ آج ان کو 2 سال قید کی سزا ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے جو ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ 10 سال بعد کہیں جا کے بات سنی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر پروسیس میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ تو فوری کام کرنے والا ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے ٹریس ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان بار کونسل کی بھی سرزنش کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کونسل صرف عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی پر اس کو سنیں گے، کوئی سیاسی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور یہ ہم نے بھی کہا تھا کہ بار کونسل کا کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جا کے اعلی کار بنیں اور اپنا وزن کسی پارٹی کے حصے میں ڈالیں اور اس معاملے کو لے کے آئیں۔ تو آج وہی بات ہو گئی ہے۔ اب جیسا ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو سپریم کورٹ کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو طوفان برپا کیا ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سینٹ کا الیکشن، پیسوں کی ریل پیل، بولیاں لگی ہوئی ہیں اور معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور تمام کی تمام اس وقت پولیٹیکل اشرافیہ، تمام کی تمام پولیٹیکل اشرافیہ بھی اور ہمارے دانشور اشرافیہ بھی، یہ ساری کی ساری اس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے کہ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ راستہ نہ روک دے، یہ لین دین کا معاملہ روک نہ دے، یہ کہیں اوپن بیلٹ نہ کر دے یا کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہ کر دے جس سے جو بولیاں لگی ہوئی ہیں یہ واپس ہو جائیں گی۔ اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہم التماس کریں گے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، کہ جس طریقے سے ایک ججز کو ذرا آواز اونچی کریں، نہ صرف یہ کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلکہ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، نام لے کے کیا جا رہا ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد پولیٹیکل اشرافیہ تو اب میدان میں آ چکی ہے۔ کل ایک ٹویٹ بھی آیا اور وہ ٹویٹ تھا مریم صفدر صاحبہ کا، دعا ہے اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ آئین کی واضح شق کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک، قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ یہ مریم صفدر صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد
شاہد خاقان عباسی صاحب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ پاکستان کے آئین میں ترمیم کا حق صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کو ہے، نہ الیکشن کمیشن کو ہے، نہ حکومت کو ہے۔ کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس سارے پروسیس کو جو آئین امینڈ کرنے کی کوشش ہے ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آئینی امینڈمنٹ، لیکن جو حکم موجود ہیں ان کے بارے میں تو عدلیہ جو ہے وہ واضح طور پہ ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے، ہدایات بھی دے سکتی ہے، حکم بھی صادر کر سکتی ہے۔ غالباً کوئی خطرے کی گھنٹی ان کو محسوس ہو گئی ہے، کیونکہ 2 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم ترین سوالات اٹھانا شروع کیے ہیں اس کے بعد یہ سسٹم آٹومیٹکلی متحرک ہو گیا، خود کار سسٹم جو گالم گلوچ پہ مبنی ہوتا ہے۔ خرم دستگیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ الیکشن کمیشن کی سوورنٹی کا بھی تو احترام کرنا ہے نا کورٹ نے، وہ بھی تو ایک ادارہ ہے۔ اب کورٹ اگر اس کو یہ کہے گا کہ نہیں آپ ری تھنک کریں خود مختار ادارہ عدلیہ، اس کو ایک اور خود مختار ادارے کو اس طرح دباؤ میں نہیں لانا چاہیے، جبکہ وہ ادارہ اپنی باقاعدہ رائے ان رائٹنگ اپنے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ کو سبمٹ کر رہا ہے۔ پورا ٹرسٹ ہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا دباؤ جو ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ یہ دونوں اداروں کے درمیان جو اس طرح کی جو تناؤ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے صاحب یہ پاناما والی سچویشن آ گئی ہے، جیسے پاناما کی طرح سلسلہ شروع ہوا تھا، اب اسی طرح آ گیا کہ اب یہ سپریم کورٹ پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے اور کھلے عام الزام تراشی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 5 ممبرز بینچ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے جی، اور چور دروازہ اس کو کہا جا رہا ہے جی۔ آپ مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دیں۔ جی سر۔ نمبر 1 کہ جو دھاندلی ہوگی اس کا کون ذمہ دار؟ اپنی پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کا کون ذمہ دار؟ کس نے کتنے کروڑ یا کتنے ارب روپے خریدے اور خریدنے پر خرچ کیے، اور کس نے کتنے پیسے دے کے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور پارٹی کا بیڑا غرق کرایا اور مینڈیٹ سے تجاوز کیا، مینڈیٹ سے غداری کی؟ ان 3 چیزوں کا کون ذمہ دار ہوگا اگر معاملات کو جوں کا توں رکھنے دیا جائے تو؟ اور اسپیشلی آج ہی آپ کے چینل کے ارشد شریف صاحب کو ادھر بلایا گیا ایک کمیٹی میں کہ جو ویڈیو دکھائیں اور پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا۔ What is going on؟ کسی نے تو ذمہ داری لینی ہے۔ بالکل ارشد شریف صاحب آج گئے، انہوں نے وہ سارے ثبوت جو ان کے پاس تھے وہ سارے دے دیے اور ان کو بتایا کہ یہ وہ ویڈیو ہے۔ اور پھر اصل جو بات امپورٹنٹ ہے اس آج کی کارروائی کی، تو ارشد شریف صاحب سے پوچھا گیا جی اس ویڈیو کی آپ بتائیں اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے یہ بتائیں۔ تو ارشد صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں لوگ، یہ سارے ٹی وی چینل پہ آ کے اقرار کر چکے ہیں، اقبال جرم کر چکے ہیں، اور اس واقعے سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ پیسہ لیا اور پیسہ دیا، اور بلکہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہاں لیا اور کہاں دیا۔ یہ پھر ارشد صاحب سے پوچھا گیا، پھر ارشد صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عمارت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا یہ اب آپ کا کام ہے۔ اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی نے اس دور میں، یعنی کہ جب یہ پیسوں سے ووٹ خریدے گئے اور تقریباً کوئی 1 ارب 20 کروڑ روپے یا 1 ارب 30 کروڑ روپے کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے مبینہ طور پہ، تو اس وقت کی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے، کے پی کے گورنمنٹ کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے کہ اس وقت خفیہ اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا رپورٹ سبمٹ کروائی تھیں، وہ سارا پرانا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ اور پھر ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی ان کو بھی اب اس پروب میں شامل کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی معاونت کریں کمیٹی کی۔ اور باقی رہا جہاں تک بات ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ذمہ دار ہے، تو اسلام آباد میں یہ ایک گھر ہے، پتہ نہیں وہ مزاجن سخی صاحب ہیں یا ادروائز سخی صاحب ہیں، تو ان کے گھر میں یہ سارا کچھ ہوا تھا کہا جا رہا ہے، اطلاعات یہی ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ بٹ جڑا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں تو مزاجن سخی ہیں یا کیا ہے، اس طرح کی کوئی بات تھی، تو حاتم طائی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو
تو اس لیے حاتم طائی جو ہیں وہ بہت ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ اگلی بات یہ بتا دوں کہ آپ کے شہر میں بھی اس وقت موجود ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ حاتم طائی موجود ہیں جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں اس میں کوئی شبہ رہ جاتی ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں who will be held responsible، کس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ اور آج اٹارنی جنرل نے چوہدری صاحب ایک اور بات بھی کی ہے۔ اب اٹارنی جنرل آف پاکستان، اٹارنی جنرل آف پاکستان 5 رکنی خالد جوید کیا کہتے ہیں؟ بینچ کے سامنے انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا دبئی میں بھی پیسے لے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ڈیلیں فائنل ہونی ہیں۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ میرا خیال ہے یہ پیسے اب نہیں مطلب ہے۔ اچھا یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں اور لوگ دلال بھی ہیں، یہ پرانی جو ویڈیو ہے یہ بھیڑ بکریوں کو تو نہیں انہوں نے تجارت کی تھی کہ ان کے پیسے وہ لے لیتے تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ وہ ووٹ بیچ رہے ہیں؟ ہاں یہی کریں گے کہ وہ ہم نے کوئی 5-5 لاکھ بکریاں خریدی تھیں، کیونکہ وہ یہی کریں گے نا، کیونکہ اس میں تو یہ سارا کام ان کا بکریوں اور بھیڑوں کا ہی ہے، ہو سکتا ہے گھوڑے اور خچر بھی خریدے ہوں۔ سید کا اندازہ ہے کہ اس وقت یعنی میں چاہتا ہوں کہ اگلی بریک کے بعد تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے آپ سے اجازت لے کے، تو جو صاحب آئیں نا کہ یہ اگر معاملات کوئی کدھر لے کے خطرناک جا بات نہیں ہے تو آپ کریں، پروگرام چلتا رہے، بس اتنا خیال کرنا۔ ملک کے اداروں اور ملک کے معاملات کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں، خطرناک ہم نے خدا نخواستہ ہمارے پاس تو بھائی اللہ پر ایمان اور ملک کی محبت جو ہے اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ آپ کا نہ میرا نہ ایئر بائی کا، اور بہت بڑی تعداد جو پاکستانیوں کی جو اب 22 سے 24 کروڑ کے درمیان ہے، غالب اکثریت بلکہ 98% پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کالی بھیڑوں کی اور ان کے ناجائز ذرائع کی اور کرتوتوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ وہ کس کے کہنے پر اور کیوں ملکی اداروں اور ان کے سربراہوں پر حملے کر رہے ہیں، یہ میں نے تھوڑی دیر میں آپ سے ڈسکس کر کے بات کرنی ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ یہ کیوں اب بھاگ رہے ہیں کہ بھئی دھاندلی نہ ہونے دی جائے، ووٹ نہیں بکنے چاہیے، اس سے بھاگ کے اب کیوں لگے ہوئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی؟ بھئی یوسف رضا گیلانی کس لیے نااہل ہوئے؟ اور اس وقت جب یہ وزیر اعظم تھی ان کے کیا حالات تھے؟ کوئی کسی سے چھپا ہوا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، یہاں تو کوئی کیفر کرداغ تک جاتا ہی نہیں ہے بندہ جو رونا ہے۔ یہاں پہ چوہدری صاحب ٹکٹوں کی تقسیم سے ابھی بکنگ شروع ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں، اور پیسے بھی پکڑے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جی سابق وزیر اعظم، ان کا بھی ایک شاٹ ہے، وہ بھی پارٹی کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اور جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کا رول کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور پارلیمنٹ ہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ اصولی بات ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان تو آپ سے بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ کرپشن کو کیسے روکنا ہے، کرپٹ پریکٹسز کو کیسے روکنا ہے، اس کا کوئی لاہے عمل وہ طے ترک کرنا۔ صدر کی بیگم کے ہار کا کیا ہوا؟ تو وہ بھی سیکریسی ہے نا، اس میں بھی سیکریسی والی بات ہے۔ سیکریسی۔ جیسا ایک اور بات بھی ہے، کل بھی بات ہوئی تھی، چودھری شجاعت صاحب وہ ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو گئے ہیں، اور ان کی لکنت پاکستانی ڈاکٹرز نے کامیاب آپریشن کے بعد ختم کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ باہر بھی انہوں نے علاج کروایا، کیونکہ علاج یہاں پہ ہو نہیں رہا تھا، لیکن اس میں صحت یاب بھی نہیں ہوئی، اور پاکستان میں پاکستانی ڈاکٹرز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، الحمدللہ پاکستان کے اندر بڑے زبردست طبیب ہیں، بڑے زبردست حکمت جاننے والے ہیں، ہومیوپیتھ ہے، ایلوپیتھ ہے، سرجن ہے، اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے، ہر طرح کا ہے،
اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے نا، میں ایک بات بڑی بانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جب وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، سروسز میں ہسپتال داخل رہے، پھر کچھ پروسیجر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کرایا وغیرہ، تو اس کے بعد جب میں ان کو ملا تو میں یعنی حلفیہ کہہ سکتا ہوں صابر شاکر کہ وہ اللہ پاک کے فضل سے اور اپنی قوت اس سے یعنی اپنی ویل پاور سے وہ ابھی صحت مند ہوئے ہیں، ورنہ بات آپ دیکھ کے ہی بیمار ہو جاتے، یعنی ان کو دیکھ کے، یعنی ان کے کمرے میں ہو کے آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا زبردست شخصیت اور اتنا بڑا دانشور سیاستدان اور بڑے سیاسی رہنما کے صاحبزادے، ان کا وہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو نتھنگ لائک اٹ. لیکن وہ تو ایک اور چیز ہے نا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ بہت ساری جلدی میں ہیں، وہ کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی، اور اگر سینٹ کے الیکشن، یہ ذرا غور سے سنیے چوہدری صاحب، کہ کیوں سینٹ کے الیکشن پہ ہر صورت میں اپوزیشن جو ہے وہ میجورٹی حاصل کرنا چاہتی ہے ووٹ خرید کر. اس کی صرف ایک وجہ ہے، رکھنا چاہتی ہے میجورٹی. جی میجورٹی رکھنا چاہتی ہے، میجورٹی خریدنا چاہتی ہے نا، خرید رہی ہے نا یہ ساری، صرف ایک وجہ ہے. اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے دینا. اس کی ریزن ہے کہ اگر میجورٹی مل گئی تو ان کی جو لیجسلیشن پہ بلیک میلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور قانون سازی ہوگی. اور قانون سازی کچھ ایسی ہے کہ کافی خطرناک ہے ان کے لیے، شفافیت لانے کے لیے. تو صرف اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں اس کو روکا جائے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، حیرت بھی ہے، بلکہ افسوس کیا ہونا ہے، حیرت ہے کہ کس طریقے سے اس پولیٹیکل اشرافیہ کو ایک دانشوروں کا طبقہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی اب ان کے ساتھ فکس ہو گیا ہے. پاکستان بار کونسل کو تو آج سپریم کورٹ نے کافی جواب دے دیا ہے، وہ بھی آ گئے تھے کہ یہ سسٹم نہیں تبدیل ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، جو مرضی ہو جائے. تو سسٹم تو تبدیل، اب جو سپریم کورٹ ڈائریکشن دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ نے دھاندلی کو روکنا ہے، آپ نے لوٹ مار کو روکنا ہے، آپ نے ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنا ہے، اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ، اور جس کی پارٹی کا ووٹر ہے اسی کو ووٹ دے، پیریڈ. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ فلاؤڈ کرانا چاہتے ہیں. اور ان کے تو بھیڑ بکریوں کی طرح بک جائیں گے سارے. اگر یہی اصول اپنا لیا گیا تو ان کے تو 30-40 بندے جو ہیں وہ پہلے ہی تتر بتر ہو ہے. ان کو فائدہ ہے اگر یہ ہو جائے کہ بھئی جس کے جتنی سٹرینتھ ہے اتنی سیٹیں مل جائیں، پیریڈ. صحیح بات ہے، لیکن اسی کو روک کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا، میجورٹی ہاتھ سے نکل گئی، سینٹ ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر قانون سازی پہ جو بلیک میلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ایک اور خبر. جی Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.